गुड इवनिंग। आप सबको आज की बाइबल स्टडी में खुश आमदीद। पिछले हफ्ते हम चंद ही लोग थे, लेकिन खुदावंद ने उसमें भी हमें बड़ी बरकत दी। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रूटीन में आना शुरू हो गए हैं। सिलसिला इब्रानियों का ख़त, और हमने पिछली दफ़ा उसका 8वां बाब पढ़ा था, उसका मुतालिया किया था। आज हम 9वां बाब देखेंगे और 10वें बाब की पहली 18 आयात, और इस तरह एक पूरा सेक्शन इब्रानियों के ख़त का ख़त्म हो जाएगा। पहले बाब की पहली आयत से लेकर 10वें बाब की 18वीं आयत तक जो सेक्शन है, उसमें मुसन्निफ हमें ये बता रहा है कि यस्सु जलाली है, यस्सु अफजल है। वो यहूदियत के में पाई जाने वाली शख्सियात से भी ज़्यादा अफजल है, और वो उनकी वर्शिप से भी, जो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो उनके एलिमेंट्स ऑफ वर्शिप थे, उनसे भी यस्सु ज़्यादा अफजल है, क्योंकि उसने एक बेहतर कुर्बानी पेश की खुदावंद के हजूर में। तो आज ये सिलसिला पहला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर अगले हफ्ते से हम अगले जो 3.5 अबवाब हैं, उसमें हम देखेंगे कि ना सिर्फ यस्सु जलाली है, बल्कि उसकी कलीसिया भी जलाली है। फिर उसका फोकस यस्सु से हटकर कलीसिया पर आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा, मैंने आपको बताया था कि वो जो यहूदी नजाद मसीही थे, वो डिस्करेज होकर वापस अपने बाप दादा के मज़हब की तरफ जाना चाह रहे थे, और मुसन्निफ ये ख़त इसलिए लिखता है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि वो अपने ईमान में कायम रहें। पिछले हफ्ते हमने 8वें बाब से शुरू किया था एक सिलसिला। उससे पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ शख्सियात से जो पुराने अहद की हैं, मुसन्निफ ने हमें बताया कि यस्सु अफजल है। यस्सु सब नबियों से अफजल है, यस्सु फरिश्तों से अफजल है, यस्सु मूसा से अफजल है, यस्सु हारून से अफजल है। और आज पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया कि यस्सु की कहानत भी ना सिर्फ वो हारून से अफजल है, बल्कि उसकी कहानत भी अफजल है। यानी पुराने अहद की जो कहानत थी, उससे उसकी कहानत भी अफजल है। और एक ब्रॉड आउटलाइन हमने उस बाब का देखा था। क्यों अफजल है? इसलिए कि यस्सु एक बेहतर मकाम पर खिदमत करता है। जो पुराने अहद के काहिन थे, वो हाथ की बनी हुई हैकल में, इस दुनिया में कहानत करते थे। यस्सु असल हैकल में जो आसमानों पर है, वहां पर खिदमत करता है, तो वो मकाम बेहतर है। इस वजह से यस्सु की कहानत बेहतर है। फिर हमने ये देखा था कि यस्सु जिस अहद का जामिन है, कहानत जो पुराने अहद की कहानत थी, वो उस अहद से डिराइव हुई थी, वो उस अहद पर डिपेंड करती थी। तो मुसन्निफ हमें ये बताता है कि यस्सु एक बेहतर अहद का जामिन है। मैंने आपको ये बताया था कि अहद जब भी होता है, कोई इंटरमीडियरी ज़रूर होता है, कोई दरमियानी ज़रूर होता है, कोई जामिन ज़रूर होता है उस अहद का। तो यस्सु एक बेहतर अहद का जामिन है, ये उसने हमें दिखाया था। और फिर यस्सु जो अहद लेकर आया, या यस्सु के वसीले से जो अहद खुदा ने हमसे किया, उसके नताइज बेहतर हैं। और सबसे बड़ा उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो क्या है कि हमें हमारी बदकिरदारी से, हमारे गुनाहों से खलासी मिल गई है। वहाँ लिखा है, खुदा हमारी बदकिरदारी को याद नहीं करता। ये प्रोविज़न पुराने अहद में नहीं थी। तो वो कहता है कि यस्सु बेहतर मकाम पर खिदमत कर रहा है। वो एक बेहतर कानून के तहत, एक बेहतर कवनेंट के तहत, अहद के तहत खिदमत कर रहा है। और दूसरा, उसकी जो खिदमत है, उसके नताइज बेहतर हैं। वही थीम अब कंटिन्यू कर रही है आज की बाइबल स्टडी में, और इन्हीं तीनों हेडिंग्स में हम चीज़ों को देखते चले जाएंगे। हवाला लंबा है, इसलिए मैं एक गो में पढ़ नहीं रहा, साथ साथ हम चलते हैं। 9वां बाब इब्रानियों के ख़त का, उसकी पहली आयत से। गर्ज पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे, और ऐसा मकदस जो दुनियावी था,
یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے تھے۔ اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں، اس میں سونے کا اود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں، اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں۔ یہودیوں کو لکھ رہا ہے نا، کہتا ہے تمہیں تو یہ ساری باتیں پتہ ہیں، تو کہہ رہے یہاں پر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ تفصیل میں جاؤں، یہ ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ جن کے پاس کچھ ایسی بائبلز ہیں ہمارے پاس اردو کی جن کی آخر میں نقشے دیے گئے ہیں، ہیکل کا نقشہ بھی جس میں موجود ہے، پاک ترین مکان اور پاک مکان کا نقشہ بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے۔ بہت آسان ہے، ہیکل تھی یا خیمہ اجتماع تھا، اس کا جو مرکز تھا وہ مقدس کہلاتا تھا، سینکچوری، ٹھیک ہے، اور وہ ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے میں ایک پردہ لگا ہوا تھا جو اس کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جو پردے سے آگے کا حصہ تھا وہ پاک مکان کہلاتا تھا۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے 3 چیزیں تھیں، اود سوز تھا، خیر یہاں اتنی شاید تفصیل نہیں ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی تھی۔ اود سوز یعنی بخور جلانے کا مذبح، انسنس، آلٹر آف دی انسنس، اور نظر کی روٹیوں کی میز جس پہ ہر وقت 12 روٹیاں رکھی جاتی تھیں جو کہ ریپریزنٹیٹیو تھیں 12 قبیلوں کی۔ ہر سبت پہ تازہ روٹیاں لا کر رکھی جاتی تھیں، اور وہ جو 1 ہفتہ پرانی روٹیاں ہوتی تھیں وہ کاہن کھایا کرتے تھے۔ اور ایک شمعدان تھا جس سے وہاں پر روشنی ہوتی تھی۔ یہاں پر کوئی عام آدمی یا خاتون نہیں جا سکتے تھے، صرف کاہن اندر جاتے تھے، وہ بھی جب روٹیاں چینج کرنی ہوتی تھیں یا شمعدان کو کہ وہ لو وہ ٹھیک کرنی ہوتی تھی، تیل ڈالنا ہوتا تھا، یا صبح اور شام جب وہاں بخور جلایا جاتا تھا اس کے لیے جاتے تھے۔ اور پردے کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے کہ پاک ترین مکان تھا، پچھلی دفعہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں عہد کا صندوق تھا، اور عہد کے صندوق کے اوپر جو اس کا ڈھکنا تھا اس کے اوپر 2 کروبی تھے، 2 فرشتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے تھے، اور ان کے پر بیچ میں ملے ہوئے ہوتے تھے، اور اس کے نیچے، یہ ہمیں بتا رہا ہے عبرانیوں کے خط کا مصنف، اس کے نیچے کفارہ گاہ تھی، the mercy seat of God، ٹھیک ہے۔ اور جب کاہن خون لے کر جاتا تھا سال میں، سردار کاہن سال میں 1 دفعہ یوم کفارہ پر، تو وہ خون کفارہ گاہ پر چھڑکا کرتا تھا کہ اس خون کے وسیلہ سے خدا ان کے گناہ معاف کر دے۔ تو خدا کہاں سکونت کرتا تھا اپنے لوگوں کے درمیان؟ اس پاک ترین مکان میں، ہولی آف ہولیز میں، کفارہ گاہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور کس کو اجازت تھی؟ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے سال میں صرف 1 دفعہ دعا کرنی ہے یا سال میں صرف 1 دفعہ چرچ جانا ہے تو کیسا لگے گا آپ؟ اور وہاں تو کوئی اس جگہ پہ جا ہی نہیں سکتا تھا سوائے سردار کاہن کے، اور وہ بھی سال میں 1 دفعہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارا نقشہ جو تھا یہ خدا نے دیا تھا موسیٰ کو۔ 25 باب، خروج کی کتاب کا 25واں باب، اس میں لکھا ہے کہ جیسا میں تجھے دکھاؤں گا ویسا ہی تو نے بنانا ہے۔ تو خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہتا تھا اس چھوٹے سے کمرے میں، اس نے اپنے آپ کو بند کر کے رکھا ہوا تھا کہ کوئی گناہ کی حالت میں میری حضوری میں نہ آ جائے، کیونکہ جہاں کوئی گناہ کی حالت میں خدا کی حضوری میں گیا سمجھو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ تو بالکل ہی، یعنی وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ لیتھل کمبینیشن ہے، ہولی گاڈ اینڈ انہولی پیپل، اٹس اے لیتھل کمبینیشن، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو خون میں نہ چھپائیں۔ سردار کاہن بھی جانوروں کا خون لے کر ہر سال کانپتا ہوا اندر جاتا تھا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، ٹھیک ہے۔
تو کیا کہہ رہا ہے خط کا مصنف پہلی آیت میں؟ غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، وہ اس دنیا میں تھا، بٹ اٹ واز اے ٹائپ، ہے نا، وہ عکس تھا. کس کا عکس تھا؟ وہ جو سینکچوری اوپر ہے نا خدا کے حضور میں، وہ جو مقدس ہے، یہ اس کا عکس تھا، ناٹ دی اوریجنل بٹ اے ٹائپ یا اے شیڈو، ہے نا، وہ کہتا ہے سایہ ہے، وہ سایہ تھا کس کا؟ اس مقدس کا جو آسمان پہ ہے. چھٹی آیت سے، جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چول کے واسطے گزرانتا ہے. اب مصنف بات کر رہا ہے پریزنٹ ٹینس میں، کیونکہ اس وقت ہیکل موجود تھی، ٹھیک ہے، پاک مکان بھی تھا، پاک ترین مکان بھی تھا. وہ کہتا ہے جاتا ہے. آج ہیکل نہیں ہے، آج مقدس بھی نہیں ہے، آج عہد کا صندوق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب تو ڈسکنٹینیو ہو گئی نا، ٹیمپل ورشپ تو ڈسکنٹینیوڈ ہے، کیونکہ جب تک ٹیمپل نہیں ہوگی قربانیاں نہیں چڑھائی جا سکتی. جب تک قربانیاں نہیں چڑھائی جا سکتی تو خدا کی حضوری میں کون جائے گا؟ اور ویسے بھی اب عہد کا صندوق نہیں ہے، عہد کا صندوق نشانی تھی خدا کی حضوری کی. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے میں تو کاہن جا سکتے تھے، جو اگلا کمرہ تھا نا، جو پردے کے آگے کا حصہ تھا پاک مکان، اس میں تو کاہن جا سکتے تھے، لیکن پچھلے میں سردار کاہن سال میں ایک دفعہ جاتا تھا اور بغیر خون کے نہیں جاتا تھا. وہ تو ہے کہہ رہا ہے، ہم تھا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب ایسا نہیں ہوتا. اس سے رول القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی. وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والوں کے دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام میں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں. گناہ کر دیا، کسی نے بھی کیا، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، ہیکل موجود ہے، تو چاہے وہ گلیل میں کیا ہے، گناہ بخشوانے کے لیے کدھر جانا ہے؟ ہیکل جانا ہے. اس گناہ کی اور اپنی اوقات کے حساب سے ایک جانور ساتھ لے کے جانا ہے، اس جانور کو قربان کرنا ہے. کیا اس جانور کی قربانی سے گناہ چلا جاتا تھا؟ ٹف کوسچن. گناہ اپنی جگہ رہتا تھا، لیکن آپ کی معافی ہو جاتی تھی. ایگزیکٹلی کیا ہوتا تھا؟ وقتی طور ہوتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ایگزیکٹلی یہ ہوتا تھا کہ آپ جسمانی طور پر پاک قرار دے دیے جاتے تھے کہ اب آپ ہیکل کے اندر جا سکتے ہیں. یو آر سیریمونیلی کلین ناؤ. ناپاکی ختم ہو گئی. ہاں، وہ ناپاکی آپ کی ختم ہو گئی، اور اب آپ ہیکل کے اندر جا سکتے ہیں. ظاہر ہے پاک ترین مکان میں تو پھر بھی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے. تو جانوروں کا خون کیا کرتا تھا؟ وقتی طور پر آپ کو اس قابل کرتا تھا کہ جہاں جو اب آپ کے لیے ریسٹرکشن آ گئی ہے گناہ کی وجہ سے، آپ سیریمونیلی رسمی طور پر آپ پاک ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ 10ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں وہ آج ہی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی کام میں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو یہی ہو رہا ہے نا، کھانا پینا ہے جی، وضو ہے، غسل ہے، یہ ہے وہ ہے. تو وہ چیزیں، لیکن ان چیزوں کی اوقات کیا ہے؟ They can only make you ceremonially clean. وہ آپ کے اندر دل، دیکھیں نا لکھا ہوا ہے
کہ وہ دل کو نہیں. 9ویں آیت دیکھیں. وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کے دل کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی. ایکسٹیریئر نا، کیونکہ پرانا عہد ظاہری تھا، جسمانی تھا. نیا عہد باطنی ہے، روحانی. یہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا. رائٹ. So it was only to make people clean enough, ہے نا، جسمانی طور پر وہ ان کو اس قابل کر دیں کہ وہ جا سکیں عبادت کرنے کے لیے. ادروائز گناہ کی حالت میں وہ نہیں جا سکتے جب تک قربانی چڑھا نہ لی جائے. ٹھیک ہے. اس لیے بار بار گناہوں کی قربانیوں کی ضرورت پڑتی تھی. وہ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں نا، کتنی قربانی چڑھتی ہوگی عقل میں روز، اور خاص کر عیدوں کے دنوں میں جب سب لوگ ادھر ادھر سے آئے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے گناہوں کا رجسٹر ساتھ لاتا ہوگا نا. اب آئے تو ہیں تو چلو اکاؤنٹ اپنا کلیئر کروا لیں. دیکھیں، صبح کی قربانی، شام کی قربانی تو ہے، سلامتی کی قربانی تو گزرانی جانی، وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ گناہ کی قربانی ہے، خطا کی قربانی ہے، کوئی اور کسی نے منت مانی ہے، کچھ ہے. ہر وقت ادھر جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہوں گے. میں یہی سوچتا ہوں کہ وہاں کیسی بدبو آتی ہو. جلائے جو گناہ کی قربانی کا جانور تھا اس کو مکمل طور پر جلایا جاتا تھا، اور اسی لیے شاید وہاں بخور دان رکھا ہوا تھا کہ وہاں پر انسنس جلایا جائے. تو اس قدر قربانیاں، اور پھر اسی لیے تنگ آ کر خدا نے کہا مجھے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے نفرت. نا کہ لوگوں نے تو اپنے لیے ایک روٹین بنا لی نا کہ چلو ٹھیک ہے جی، ہو گیا گناہ ہو گیا. they wouldn't take it seriously. اس کی گریوٹی کو سمجھے بغیر گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی قربانی چڑھا لیں گے. we will become clean again. right. 11ویں آیت سے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں. جو ہمارا پہلا پوائنٹ تھا نا، he ministers in a better place. وہ ایک بہتر مقام پر خدمت کر رہا ہے. تو وہ کہاں کر رہا ہے؟ اس خیمہ میں جو بزرگ تر ہے، holier، اور کامل تر، more perfect. rather یعنی اس کے لیے ڈگری لگانا تو ویسے زیادتی ہوگی. it's the absolute. اس سے پاک اور کچھ نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو وہ کہاں جو پرانے عہد کا کاہن تھا وہ کہاں خدمت کرتا تھا؟ اس مقدس میں جو دنیاوی ہے. یسوع کہاں خدمت کر رہا ہے؟ اس مقدس میں جو ہاتھ کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں. ٹھیک ہے. اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. دیکھیں، کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی مذہب کی کوئی بھی عبادت ہو، اس کے چند ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم ملتے ہیں عبادت کے لیے، ہم پرستش کرتے ہیں، ہم گواہیاں دیتے ہیں، ہم خداوند کے حضور دعائیں کرتے ہیں، پھر ہم پاک کلام سنتے ہیں، پھر واعظ سنتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری، اور پھر اگر وہ مقرر شدہ دن ہے تو خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں. اور اس میز کے بھی اپنے ایلیمنٹس ہیں، روٹی ہے اور میں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بھی اپنے ایلیمنٹس ہیں نا. تو ہر عبادت کے اپنے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. یہودیوں کی عبادت کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ تھا وہ قربانی تھی. قربانی چڑھائے بغیر عبادت نہیں. میں نے بتایا صبح کی عبادت ہوتی تھی تو صبح سلامتی کا ذبیحہ چڑھایا جاتا تھا. شام کی عبادت ہوتی تھی تو پھر شام کو سلامتی کا ذبیحہ کم از کم، ہے نا. اگر اور کوئی قربانی نہیں ہے تو یہ تو کم از کم چڑھایا جانا ہی ہے.
تو وہ کیا ہے یہاں پر کاہن کیا کرتا تھا؟ سردار کاہن جب جا رہا ہوتا تھا یوم کفارہ پر پاک ترین مکان میں، تو وہ بکروں کو، بچڑوں کو ذبح کر کے، بیلوں کو ذبح کر کے، بیسن میں خون جمع کر کے، پیالے میں خون جمع کر کے، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پہلے اپنے لیے قربانی چڑھاتا تھا، اپنے گناہوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، پھر اس کے بعد وہ امت کے گناہوں کے لیے قربانی چڑھاتا تھا، اور پھر وہ خون لے کر پاک ترین مکان میں جاتا تھا۔ یہ ایسا ہی ہوتا تھا، ٹکٹ خرید لیا میں نے اندر جانے کا، ہے نا؟ اس کے بغیر انٹری ممکن ہی نہیں۔ خون کس چیز کی علامت ہے وہاں پر؟ جب وہ اندر جا رہا ہے پاک ترین مکان میں، وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہاں قربانی ہو چکی ہے، اور اس قربانی کے وسیلہ سے گناہ معاف ہوتے تھے۔ پہلے وہ خون چھڑکتا تھا، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا کہ اے خداوند اس خون کے وسیلے سے تو اپنی امت کے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما، میرے گھرانے کے گناہ معاف فرما۔ اس خون کے وسیلے تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر اندر جاتا تھا، لیکن پھر 1 سال کے بعد اس کو جانا پڑتا تھا، پھر اسے اگلے سال جانا پڑتا تھا، کیونکہ گناہ ختم تو نہیں ہوا، لیکن اس قربانی کی ویلیڈیٹی ختم ہو جاتی تھی، ہے نا؟ وہ قربانی ایکسپائر ہو جاتی، نئے سرے سے قربانی چڑھانے کی ضرورت ہوتی۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یسوع بہتر جگہ پر کر رہا ہے، اور اس کے جو ورشپ کے ایلیمنٹس ہیں وہ بہتر ہیں، ہے نا؟ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ نو مور سیکریفائسز۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر بکرے کا خون یا بچڑے کا خون سیریمونیلی پاک کر سکتا تھا، اس میں اگر اتنی قدرت تھی کہ وہ سیریمونیلی پاک کر دیتا تھا، تو پھر خدا کے بیٹے کا خون کس قدر پاک کر سکتا؟ تو وہ اس کو ہر سال وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ونس اینڈ فار آل، ایک دفعہ اپنی قربانی دے کے، اس کے ایلیمنٹ، اس کی عبادت کے ایلیمنٹ کیا ہوئے؟ اس نے اپنی قربانی دی اور اپنا خون لے کر وہ، یعنی ہی واز دا سیکریفائس اینڈ ہی واز دا ون ہو سیکریفائسڈ۔ وہ چیف پریسٹ بھی تھا اور خود ہی وہ قربانی کا جانور بھی تھا جو قربان ہوا، اور اپنا خون لے کر وہ اس جگہ پر داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ اب ہر سال ہمارے لیے کسی کو قربانیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ وہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ پہلا کیا کرتا تھا عہد؟ پہلا خون کیا کرتا تھا؟ سیریمونیلی جسم کو پاک کرتا تھا کہ آپ اندر جا سکیں نا؟ یہ خون کیا کر رہا ہے؟ یہ دلوں کو پاک کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دلوں کو پاک کر کے ہمیں عبادت کے قابل بنا رہا ہے، ہمیں اس جگہ پر لے کر جا رہا ہے جہاں پر خدا کی حضوری ہے، ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ میں نے آپ کو کہا تھا جیزس منسٹرز اکارڈنگ ٹو اے بیٹر کوننٹ، وہ کہتا ہے نیا عہد ہے، نئے عہد کے وسیلے سے وہ کیا
ہے اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، وہ نئے عہد کا ضامن ہے، انٹرمیڈیری ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کرے. ونس اینڈ فار آل ایک کافی مکمل کامل قربانی یسوع مسیح نے پیش کر دی. اب اس کے بعد کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ بہتر جگہ پر خدمت کرتا ہے، اس کی خدمت بہتر ہے، وہ جس عہد کے تحت بہتر خدمت کرتا ہے وہ بہتر ہے، اس کے ریزلٹس بیٹر ہیں. ریزلٹس کیوں بہتر ہیں؟ وہ جسم پاک ہوتے تھے، یہاں پر دل پاک ہو رہا ہے. تو نیا عہد اندر سے کام کرتا ہے، وہ ابھی آگے چل کر پھر وہ بات ریپیٹ ہوگی. اب جو یہودی ہیں جن کے لیے یہ لکھا گیا خط، وہ کہتے تھے کہ جی مسیح تو ہمیں، یسوع تو ہمیں قبول ہے، چلے ہم اس کو مسیح بھی مان لیتے ہیں، لیکن مردہ مسیح ہمیں قبول نہیں ہے، صلیب پر لٹکا ہوا مسیح ہمیں قبول نہیں ہے. اور اس پہ ہم پہلے بھی بہت بات کر چکے ہیں. یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، سڑک پر آنے جانے والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکا، ہمیں کیا بچائے گا. ان کو مرنے والا نہیں مارنے والا مسیح چاہیے تھا کہ جو رومیوں کے ساتھ لڑ کے ان کو آزاد کرائے. So they failed to understand کہ جی یہ کیسا مسیح ہے. تو اب آتھر کیا کر رہا ہے، مصنف کیا کر رہا ہے، وہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اپنی آڈینس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسیح کا مرنا کیوں ضروری تھا. اور 2 ریزنز وہ دیتا ہے یہاں پر. اچھا، 2-3 ورڈز کو وہ انٹرچینجبلی استعمال کرتا ہے، عہد کوننٹ اور وصیت ول. ہم کہتے ہیں نا اولڈ ٹیسٹمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ. ٹیسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے وصیت، یعنی پرانی وصیت اور نئی وصیت. اسی کو ہم عہد بھی کہتے ہیں، پرانا عہد اور نیا عہد. تو جہاں وصیت آئے آپ عہد سمجھ لیں، جہاں عہد لکھا ہے اس کو آپ وصیت سمجھ لیں. تو وہ 2 ریزنز ہمیں دے رہا ہے کیوں مسیح کا مرنا ضروری تھا، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے. جی ہمارے پاس وکیل صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے بتا دیا کہ جب تک موت کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی وصیت عمل میں نہیں لائی جا سکتی، ہے نا. اب جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے وہ وصیت کر کے بھی پھر وہ ان کی اولاد ان کے مرنے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے. ہاں جی بالکل، وکیل کو بلا لے ابھی ہو جائے سارا سامنے سامنے. تو نہ ہونا بھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہاں جی، یہ ماننا پڑے گا کہ جینیس تو ہے وہ، جس نے بھی یہ خط لکھا ہے، وہ جس طرح سے وہ دلیل دیتا ہے نا، وہ سپر، بہت اچھا پلیڈر ہے جی. کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضروری ہے. تو جہاں عہد ہے، اب میں وصیت کو عہد سے بدل رہا ہوں، عہد کے لیے، عہد کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، جیسے ول کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، عہد کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے مرنا، موت لازمی ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا. اسی لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا. چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا.
ٹھیک ہے جی. جب عہد پوری شریعت مل گئی, وصیت مل گئی خدا کی, اس نے کیا کیا؟ اس نے جانوروں کو ذبح کیا اور اس خون کو اس کتاب پر جس میں وہ ساری چیزیں لکھی گئی تھیں اور لوگوں پر چھڑک دیا. کیونکہ ایسا نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ عہد عمل میں نہ آتا. ایسا کرنا ضروری تھا. نہ صرف یہ, جب اس نے خیمہ اجتماع بنوا لیا, سب چیزیں بن گئی, عہد کا صندوق بھی بن گیا, سب کچھ بن گیا, کچھ نہیں ہوا, عبادت شروع نہیں ہوئی جب تک اس نے پھر جانور قربان کر کے ہر ایک چیز پر وہ خون نہیں چھڑکا. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ عہد بھی جو تھا پرانا, وہ کب ریٹیفائی ہوا؟ جب جانور قربان کر لیے گئے اور وہ خون لوگوں پر اور کتاب پر چھڑک دے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ بائنڈنگ ہو گیا, یہ عہد اب بائنڈنگ ہے, یہ اب عمل میں آ گیا, کیونکہ جس خون کی ضرورت تھی, جس موت کی ضرورت تھی, وہ موت واقع ہو گئی. رائٹ. اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا ہے. یسوع نے کیا کہا تھا جب اپنا خون دیا تھا؟ پیالہ جب دیا اپنے شاگردوں کو پینے کے لیے, یہ نئے عہد میں میرا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو بھی پتا تھا کہ جب تک یہ خون نہیں بہے گا نیا عہد عمل میں نہیں آ سکتا. رائٹ. تو بغیر ڈیتھ کے نہ عہد عمل میں آ سکتا ہے, نہ وصیت عمل میں آ سکتی. تو پہلا ریزن کیا ہے یسوع کی موت کا, جو وہ یہاں پر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ول کے لیے, ہے نا, ول کے لیے ضروری ہوتی ہے موت. بلکہ سوری, دس از دا سیکنڈ ریزن, دس از دا سیکنڈ ریزن. پہلا وہ اوپر بیان کر چکے ہیں, بٹ لیٹ اس فنش دس. اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا, اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں, اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. فزکس اکثر لوگوں نے پڑھی ہوگی, کم از کم میٹرک تک شاید پڑھی ہو, ہے نا. کتنے لاز ہوتے ہیں, ہے نا جی. کچھ نیوٹن کے لاز ہیں, کچھ یہ لاز ہیں, گریوٹی کا قانون ہے, یہ ہے. تو یہ جو طبعی دنیا ہے, فزیکل ورلڈ, اس کو بھی چند قوانین گوان کرتے ہیں. اب آپ کہیں میں گریوٹی کو نہیں مانتا, لیکن اب آپ جب بھی کوئی چیز اٹھا کر چھوڑیں گے وہ نیچے ہی جائے گی نا. آپ نہ مانیں, جانا تو اس نے نیچے ہے نا. اسی طرح چند روحانی اصول بھی ہیں, اصول نہیں, قانون ہے. پہلا قانون کیا ہے؟ گناہ کی سزا موت ہے. یہ پیدائش کی کتاب میں خدا نے بتا دیا. یہ قانون ہے, اس کے بغیر, اس کو آپ کہیں میں نہیں مانتا, نہ مانے, آپ کا اپنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, بٹ اٹ از اے لا. بغیر, یعنی جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی, ہے نا. موت کو آپ دونوں طرح سے لے سکتے ہیں, طبعی موت بھی اور سیپریشن فرام گاڈ بھی, ہے نا. دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی گناہ گار کی زندگی بچانی ہے تو کیا کرنا ہو؟ آپ کو ایک زندگی بدلے میں دینی پڑے گی. ایسے معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ If you want to save a life, you have to give a life. ہاں جی, آپ جان بچانی ہے تو جان دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, باغ عدن میں ہوا,
چمڑے کے کرتے بنا کے پہنائے خدا نے, جانور قربان کر دیے. رائٹ. آپ احبار کی کتاب پڑھ لیں, شروع سے قربانیوں کا ذکر ہے, گناہ کی قربانی, خطا کی قربانی, جرم کی قربانی. گناہ کریں گے, بچنا ہے, یو ہیو ٹو گیو اے لائف. اس وقت 2 قربانیاں کی ہوں. کس کے لیے؟ شاید یا ہو سکتا ہے جانور اتنا بڑا ہو کے تو اصول سمجھ میں آ گیا نا. پہلا اصول کیا ہے کہ گناہ کی سزا موت ہے. If you have to win back a life, you have to give a life. اس کے بغیر کام ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہی بات وہ یہاں پر کر رہا ہے. اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. تو یا تو وہ بندہ مر جائے جس نے گناہ کیا, اس کو بچانا ہے تو کسی اور کو قربان کرنا پڑے گا. اور ایکویولنٹ, یعنی گناہ کرنے سے پہلے وہ پاک تھا, گناہ کر کے وہ ناپاک ہو گیا, لیکن قربانی کس چیز کی چڑھانی ہے؟ جو پاک ہو. سر وہ بھی پالا ہوا, جو آپ نے خود پالا ہوا ہے, جس کو گھر میں رکھا ہوا ہے. جی, بے عیب نہیں, دیکھیں لفظ استعمال ہوا بے عیب ہو, کیونکہ آپ نے اس کو پاک کرنا ہے نا, اس کو بچانا ہے, تو آپ کو وہ چیز قربان کرنی پڑے گی جو بے عیب ہے. تو پہلا سیکنڈ ریزن تو ہم نے دیکھ لیا تھا. پہلا جو انہوں نے پہلے بیان کیا تھا کہ یسوع کو قربان ہونا تھا ہمارے گناہوں کے لیے, جو ہم پچھلے چند آیتوں میں پڑھ گئے. اور قربانی بغیر موت کے نہیں ہوتی, اور میں نے آپ کو بتایا کیوں ضروری ہے قربانی. تو 2 ریزنز تھے کہ یسوع کو مرنا پڑا. پہلی بات یہ کہ قربانی بغیر موت کے نہیں ہو سکتی, اور دوسری بات کیا تھی کہ وصیت کو یا عہد کو کامل کرنے کے لیے یا اس کو عمل میں لانے کے لیے خون کا چھڑکا جانا ضروری تھا. تو یسوع نے اپنے خون سے اس عہد کو کامل کیا. اب ہم بات کریں ایلیمنٹس آف ورشپ کی, اور یہودیوں کے لیے ایلیمنٹ سب سے بڑا کون سا تھا؟ قربانی تھی. ٹھیک ہے, نواں باب اور اس کی 23ویں آیت. پس ضرور تھا کہ آسمانی چیزوں کی نقلیں تو ان کے وسیلے سے پاک کی جائیں, مگر خود آسمانی چیزیں ان سے بہتر قربانیوں کے وسیلے سے, کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مکان میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی پاک مکان کا نمونہ ہے, بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ اب خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر. دیکھیں, کاہن جب جاتا تھا, سردار کاہن یوم کفارہ پر پاک ترین مکان میں تو 2 کام کرتا تھا. خون چھڑکتا تھا اور پھر شفاعت کرتا تھا, وہ دعا کرتا تھا سب کے لیے کہ اے خداوند ان کو معاف کر. تو میرا اور آپ کا سردار کاہن بھی جو ہے وہ اصل والے مقدس میں بیٹھا ہے, اصل والے پاک ترین مکان میں بیٹھا ہے. قربانی تو اس نے ایک دفعہ دے دی جو ابدی ہے, اس دوسری دفعہ قربان ہونے کی ضرورت نہیں اس کو, اور وہ بیٹھا وہاں پر شفاعت کرتا ہے اس خون کے وسیلے سے جو وہ اپنا بہا چکا ہے. یہ نہیں, 25ویں آیت, یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے جس طرح سردار کاہن پاک مکان میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے, ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا, مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے. اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے, اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. اچھا, ایک اور پوائنٹ وہ یہاں پر لے آیا اب کہ عدالت بھی ہونی ہے. سب مریں گے, زندہ کیے جائیں گے اور عدالت ہوگی. تو ہارون کی بھی عدالت ہوگی,
اس کے بیٹوں کی بھی عدالت ہوگی, اس کی اولاد کی بھی عدالت. یعنی جو دنیاوی کاہن تھے وہ جب مردوں میں سے زندہ کیے جائیں گے تو they will stand in front of the throne of God, ان کی عدالت ہوگی. لیکن ہمارا سردار کاہن مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, اب کیا کرنا ہے اس نے؟ کیا اس کی عدالت ہوگی؟ نیور. اس نے تو کرنی ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ان کے لیے دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھ. تو وہ بچانے کے لیے آئے گا, اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے گا. تو دنیاوی کاہنوں کی تو عدالت ہوگی, لیکن مسیح اب اپنی سیلویشن کے کام کو پورا کرنے کے لیے, نجات کے کام کو پورا کرنے کے لیے آئے گا. یہی تھیم کنٹینیو ہو رہی ہے 10ویں باب میں پہلی آیت, کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں, ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں, پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتے. دیکھیں, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت بری ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ شریعت دی کیوں تھی. خدا نے شریعت اس لیے دی گئی کہ لوگوں کو گناہ کی پہچان ہو جائے, اور اس بات کی پہچان ہو جائے کہ وہ کتنے گناہ گار ہیں اور ان کو خدا کے فضل کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ شریعت ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گی. شریعت اس لیے نہیں دی گئی تھی. شریعت خدا نے اپنی پہچان کرانے کے لیے دی تھی, اور اس بات کا احساس کروانے کے لیے دی تھی کہ ہم گناہگار ہیں, ہم اپنی طاقت سے, اپنے زور سے بچ نہیں سکتے, ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت ہے. ہماری ناپاکی نظر اور خدا کی پاکی سے. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیں کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا غلطیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں کہ شریعت مسیح تک پہنچنے کے لیے ہماری استاد ٹھہری. شریعت کو کیا کروانا تھا کہ تو گناہگار ہے نا, اور اس گناہ سے تجھے چھڑا کون سکتا ہے؟ مسیح چھڑا سکتا. لیکن انہوں نے تو جی اپنے لیے فخر کا باعث بنا لیا نا شریعت کو. ہم صاحب شریعت ہیں اور کوئی نہیں ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ شریعت ان کو بچا لے گی. بٹ کین اٹ؟ بگ نو. بگ نو. شریعت آپ کو بچا نہیں سکتی, شریعت آپ کو پاک نہیں کر سکتی. شریعت آپ کو صرف اور صرف یہ ریئلائزیشن دے سکتی ہے کہ آپ گناہگار ہیں. وہ امیر آدمی جو یسوع کے پاس آیا تھا, آئے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. یسوع نے کہا جا حکموں پر عمل کر. کون سے حکموں پر؟ یسوع نے 6 حکم گنوا دیے. ہاں میں تو لڑکپن سے یہ سب کرتا آ رہا ہوں. ڈو آئی کوالیفائی؟ یسوع نے کہا نہیں, سوری, تو شریعت تو تجھے بہت اچھی طرح زبانی یاد ہے, شریعت کے اصولوں پر بھی تو عمل کر رہا ہے, لیکن جو کام شریعت کا کرنے کا تھا وہ تیری زندگی میں ہوا نہیں. تجھے تیرے گناہ کا احساس ہوا نہیں. شریعت اپنی جگہ ٹھیک ہے, خدا نے ایک مقصد کے تحت دی تھی, ہم برا نہیں کہہ سکتے شریعت کو, لیکن وہ کیا کہہ رہے, وہ ہرگز کامل نہیں کر سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں تو روز صبح شام قربانیاں چڑھاتا ہوں, میرے لیے میرا سردار کائن جو ہے سال میں ایک دفعہ یوم کفارہ پر بھی قربانی چڑھاتا ہے, میں تو کامل ہو گیا. نو, نیور. Right? You still need the grace of God to be saved.
ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جائے. وہ کہہ رہے شریعت اگر کامل ہوتی تو پھر قربانیوں کو ختم ہو جاتی. جب ایک دفعہ کامل ہو گیا بندہ اس کے بعد پھر قربانیاں چڑھانے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہ ٹھہرا. اچھا یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ایک تو ہے گناہ اور ایک ہے گناہ کا احساس، گلٹ جس کو ہم کہتے ہیں. یسوع ہمیں گناہ سے بھی اور گناہ کے احساس سے بھی، گلٹ سے بھی رہائی دے. شیطان کیا کرتا ہے آنکھ کے کان میں، وہ یار سوچ لے، تو بڑا کہہ رہا نا بڑی کامل قربانی ہو گئی تیرے لیے، سوچ لے پھر کوئی کمی شمی نہ رہ گئی. وہ ہمارے اندر گلٹ، وہ دیکھ وہ تو نے تو اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ ہمارے اندر گلٹ ابھارتا ہے. لیکن جو ایمان رکھتے ہیں مسیح پر ان کو پتہ ہے کہ ان کے گناہ کا مداوع ہو چکا. دے کین ٹرن بیک اینڈ سے کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے پتا. پوک چوکے لگاتا رہے گا، آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا. تو یسوع کی خدمت کیوں بہتر ہے، یسوع کی کہانت کیوں بہتر ہے؟ ایک طرف تو گناہ سے چھڑا رہی ہے، دوسری طرف گناہ کے احساس سے بھی، گلٹ سے بھی چھڑا رہی ہے. تیسری آیت میں بلکہ وہ قربانیاں سال بسال گناہوں کو، یہاں وہ یہی بات کر رہا ہے. قربانی چڑھانے جاتے ہیں تو یاد رکھو کہ گناہ گار ہو. سال بسال جو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں یہ اس لیے تھیں کہ تمہیں یاد رہے کہ تم گناہ گار. کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کر دے. نیور. میں نے کہا صرف سیریمونیلی آپ کو، رسوماتی طور پر آپ کو پاک کرتا ہے، گناہ کو دور نہیں کر سکتا. آگے وہ زبور 40 کو کوٹ کر رہا ہے. اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا. یہ مسیحائی زبور ہے، داؤد کا مزمور ہے، وہ اب فیوچر میں کہہ رہا ہے. اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت، وہ مسیح کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا. اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں. پوری سوختنی قربانیوں اور گناہوں کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا، کیونکہ قربانی اپنے میننگ کھو چکی تھی. ان کو تو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ جو میں بار بار قربانیاں چڑھا رہا ہوں میں گناہ گار ہوں، مجھے خدا کے فضل کی ضرورت ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ چڑھائی جا رہے ہیں قربانیاں، انٹل مسیح آ کے کہتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں اے خدا تاکہ تیری مرضی پوری کروں. اوپر تو وہ فرماتا ہے کہ نہ تو نے قربانیوں اور نذروں اور پوری سوختنی قربانیوں اور گناہ کی قربانیوں کو پسند کیا اور نہ ان سے خوش ہوا، حالانکہ وہ قربانیاں شریعت کے موافق گزرانی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے. یعنی پہلا جس عہد کے تحت، جس شریعت کے تحت وہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، وہ اب کہہ رہا ہے تو خوش نہیں ہے اس سے، کیونکہ وہ مقصد جو خدا کا تھا وہ پورا نہیں ہوا. اس لیے یسوع اب کہہ رہا ہے کہ اب میں آیا ہوں، وہ سب کچھ موقوف ہو جائے گا، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب میرے وسیلے سے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ میرے وسیلے سے ہوگا. اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں. اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی. لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے
ہمارے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دینی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے. Another quotation from a psalm کہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. He is triumphant. اور وہ دن آئے گا جب ہر چیز اس کے سامنے جھک جائے، ہر چیز اس کو سجدہ، all the principalities, all the powers، جتنی بھی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کے سامنے جھکے گا. لیکن ابھی اس دن کا انتظار باقی ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا جو پاک کیے جاتے ہیں. اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے جو عہد میں ان دنوں کے بعد ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی. نو مور، ہے نا. تو پھر وہ یرمیا 31 باب کو پھر کوٹ کر رہا ہے جہاں پر نئے عہد کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہائی لائٹ کیا ہے؟ ہائی لائٹ یہ ہے کہ اٹس انورڈ، اٹس پرسنل، اٹس اسپرچول، ہے نا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں اپنے قانون کو ان کے دلوں پر لکھوں گا روح القدس کے وسیلے سے، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالوں گا. پھر کوئی کسی کو یاد نہیں کرائے گا، پھر سب چیزیں اس کے مطابق ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ اب چونکہ ایک کامل قربانی گزران دی گئی ہے، اور اب چونکہ کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں رہی ہے، تو پھر میں ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو کبھی یاد نہیں کروں گا. رائٹ؟ کامل ہو گئے اب. پرانے عہد کی وجہ سے نہیں، شریعت کی وجہ سے نہیں، قربانیوں کی وجہ سے نہیں. کامل کس کی وسیلے سے ہوئے؟ نئے عہد کے ضامن یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور اس کی ایک اور مکمل قربانی کے وسیلے سے. تو اب پھر وہ کہہ رہا ہے واٹس دا نٹ شیل، جی تھیورم پروف کرنا ہوتا ہے نا آخر میں. تو آخر میں کیا ہے؟ کیو ای ڈی لگانے سے پہلے اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں. دیٹس دا باٹم لائن. ایک مکمل کافی کامل قربانی دی جا چکی ہے، اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں. تو وہ جو 3 چیزیں تھیں وہ شاید بڑی نفاست سے تو ہمارے سامنے نہیں آئیں، لیکن 3 چیزیں تھیں جو بات ہم کرنا چاہ رہے تھے 8ویں باب میں، 9ویں باب میں اور 10ویں باب کے پہلے حصے میں. یسوع کی کہانت بھی پرانے عہد کی کہانت سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ سب سے پہلے وہ ایک بہتر مقام پر خدمت کر رہا ہے، وہ ایک بہتر اصل مقام پر بیٹھا. دوسرا، وہ عہد جو اس کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہوا، اس کے خون کے وسیلے سے کامل ہوا، وہ عہد بھی پرانے عہد سے بہتر ہے. اور کیوں بہتر ہے؟ پرانے عہد میں گناہوں کی معافی کی گارنٹی نہیں تھی، جو اب نئے عہد میں ہمیں حاصل ہے. اور یہ رزلٹ ہے اس کی جو خدمت ہے، اس کی کہانت کا یہ رزلٹ ہے کہ ناؤ وی اسٹینڈ کمپلیٹ، ہے نا، کامل ہے، پرفیکٹ ان دا آئیز آف گاڈ. کیونکہ ہمارے لیے وہ جو ایک قربان، کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں خداوند کی میز مناتے ہیں، اشعار ربانی کیوں مناتے؟ یادگاری کے لیے نا. کس چیز کی یادگاری کے لیے؟ یسوع کی موت کی، اس کی قربانی. دیکھیں جو بھی سرو کر رہا ہوتا ہے کمیونین، وہ کیا کہتا ہے؟ یہ روٹی جو خداوند کے بدن کے مشابہ ہے، اور یہ میں جو اس کے خون کے مشابہ ہے.
What happens when you separate body and blood? بدن اور خون کو جدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ موت. تو ہم یادگاری کرتے ہیں ہے نا. ہم سے ضرور کہا جاتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کریں، لیکن وہ اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. وہ کیا یاد کرنے کا وقت ہے کہ وی آر پارٹیکرس آف اے نیو کووننٹ. یسوع نے کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، اور یہ نئے عہد میں میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہا ہے. ہم اس عہد کو یاد کرتے ہیں. اس وقت ہم یسوع مسیح کی موت کو کمیموریٹ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہمیں حاصل ہے. اینڈ اٹس ویری سیریس. کیوں انسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے یہ سیکرمنٹ؟ اس لیے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہماری نظروں سے کبھی اوجل نہ ہونے پائے. اٹ شوڈ آلویز بی ان فرنٹ آف اس. ہے نا. ان کو بھی سیکرمنٹ دیا گیا تھا نا، بنی اسرائیل کو بھی سیکرمنٹ دیا گیا تھا کہ فسح منانی ہے، اس واقعے کی یادگاری میں جب خدا نے بچایا. ہمیں بھی جس واقعے کے تھرو خدا نے بچایا اس کی یادگاری منانا ضروری ہے، اور اس کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ضروری. تو آج ہم نے پہلا سیکشن ختم کر لیا جہاں پر ہم نے دیکھا یسوع بہت سارے شخصیات سے اور بہت ساری چیزوں سے افضل ہے. وہ جو قربانی اس نے دی وہ بھی افضل ہے. اور پھر اب نیکسٹ ٹائم سے ہم دیکھیں گے کہ اس کی کلیسیا بھی جلالی ہے، اس کی کلیسیا بھی افضل ہے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. سب